नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ पढ़ी है, बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि गुस्से पर काबू पाना सीखें, लोगों की गलतियों पर, लग़ज़िशों पर दरगुजर करें, उन्हें माफ़ करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, मुश्किलात पैदा ना करें, लोगों के लिए खुशखबरियां दें, लोगों को नफरतें ना दिलाएं। कुरान पाक की जो आयत है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, मुआशरे में फैली हुई एक बड़ी बीमारी, उसका इलाज बताया गया है। इंसान के अंदर बेशुमार मुस्बत जज्बात हैं और 73 मनफी जज्बात है। हर इंसान में 73 मनफी जज्बात पाए जाते हैं, और इन मनफी जज्बात में सबसे खतरनाक जो मनफी जज्बा है वो है गुस्सा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गुस्से में आकर अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं, बहुत सारे लोग गुस्से में आकर कत्ल कर देते हैं, गुस्से में आकर एक दूसरे को मारते हैं, गुस्से में आकर लड़ाई झगड़ा फसाद हो जाता है। जितनी तलाकें होती हैं, जब वो लोग दारुल इफ्ताओं में आते हैं या उलमा कराम से मसला पूछने के लिए आते हैं तो वो ये कहते हैं, अजी हम तो गुस्से में थे, गुस्से में तलाक दे दी। तो फिर उलमा कराम उनको बताते हैं कि भाई तलाक तो गुस्से में लोग देते हैं, मोहब्बत में तो कोई तलाक नहीं देता। दो दोस्त बैठे हुए थे, बहस मुबासा हो गया, एक ने गुस्सा आ गया, दूसरे को गाली दे दी, उसने बाप की गाली दे दी, हाथापाई शुरू हुई और एक दूसरे को मारा, यहां तक कत्ल तक नौबत पहुंच गई। कत्ल हो गया एक आदमी, उसके खानदान ने उनको कत्ल कर दिया। इस तरह खानदानों में छोटी सी बात पर गुस्से की वजह से होने वाली लड़ाई कबीलों तक, कई खानदानों तक चलती रहती है। इसी तरह व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदलि व अक़सितू। दो गिरोह है, उनमें लड़ाई हो गई, उसका सबब गुस्सा है या कोई भी है, लेकिन बड़ा सबब एक गुस्सा होता है। इस मौजू पर पूरी एक किताब है, उस पूरी किताब का आज मैं सुबह मुताला कर रहा था। गुस्से ने कितना दुनिया में फसाद किया है, कितनी कत्ल हुए हैं, कितनी लड़ाइयां हुई हैं, कितनी तलाकें हुई हैं, कितनी नफरतें हुई हैं, सिर्फ गुस्से की बिना पर। वो किताब आप पढ़ें और उस पर अमल करें तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। गुस्सा कितनी देर के लिए होता है? कहते हैं कि इंसान पर रोजाना 300 से ज्यादा मूड आते हैं, वो रवैये आते हैं। अभी गुस्सा है, अभी मूड है आपका चाय पीने का, थोड़ी देर में मूड हो जाएगा सोने का। अभी बच्चों के साथ प्यार कर रहे हैं, किसी ने कुछ किया, बच्चे पर गुस्से का मूड आ जाएगा। अभी आप घर में बैठे हुए हैं, पार्क में चलेंगे, आपका मूड बदल जाएगा। अभी आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, जहाज में बैठेंगे, आपका मूड बदल जाएगा। कोई अच्छा मंजर देखा, आपका अच्छा मूड हो जाएगा। किसी ने कोई गलत बात कर दी, आपका मूड बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा, रवैया बदल जाएगा। तो इंसान पर बेशुमार मूड आते हैं, कैफियत तारी होती हैं। तो गुस्से की जो कैफियत है, कहते हैं 5 से 10 मिनट तक गुस्से की कैफियत रहती है। अगर 5 से 10 मिनट आपने इस कैफियत पर काबू पा लिया तो गुस्सा आपका खत्म हो जाएगा। और हदीस शरीफ में गुस्से का इलाज बताया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को गुस्सा आए,
وہ پانی پی لے، پانی پینے سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، ایک نشست سے دوسری جگہ پر چلے جائے، ایک مجلس سے اٹھ کے دوسری جگہ پر چلے جائے، تھوڑی دیر کے اندر غصہ۔ اب کمرے میں بیٹھے ہیں، دو لڑکے لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک کو غصہ آ گیا، اس کو پکڑ کے باہر لے جاؤ، پانی پلاؤ، پارک میں لے جاؤ، چائے پلاؤ، 15 منٹ 20 منٹ کے بعد اس کا موڈ ہی بدل جائے گا، اس کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ غصے کا جو دورانیہ ہے وہ 10 سے 15 منٹ تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑی دیر آپ نے صبر کر لیا، برداشت کر لیا، تو آپ غصے سے بچ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں کہا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ان کی تعریف کی گئی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر برداشت کرتے ہیں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ دوسری بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، تھوڑی سی بات ہو گئی منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، منہ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بات نہیں کرتے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ درگزر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھیں۔ میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں۔ فتح مکہ کے وقت کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے ان کو معاف کر دیا۔ ہندا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اس کو معاف کر دیا، وحشی کو معاف کر دیا، اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہتھیار پھینک دے اس کو لیے بھی امن کا اعلان، جو گھر کی کیوار بند کر لیے اس کو بھی، فلاں کو بھی معافی، فلاں کو بھی معافی، فلاں کو بھی معافی، عام معافی کا اعلان کر دیا، سب کے لیے معافی کا اعلان۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، دل بڑا رکھیں گے، اس وقت پھر محبتیں ہوں گی۔ آپ کا پیغام اس جزیرے سے نکل کر، اس علاقے سے نکل کر عالمگیر ہو جائے گا۔ سیرت کو ذرا مطالعہ تو کریں، کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا نہیں، معاف معاف معاف۔ صحابہ کرام کو بھی یہی ترغیب دی، معاف کرے معاف کرے، دین کا مزاج ہی معاف کرنا ہے۔ لڑائی، قتل، انتقام یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ آپ ماضی قریب کے ایک واقعے کو دیکھ لیں، نیلسن منڈیلا جو 30 سال تک جیلوں میں رہا، قید میں رہا، صعوبتیں تکلیفیں برداشت کی، نیلسن منڈیلا جب جیل سے نکلا اور عام معافی کا اعلان کر دیا، گوروں کے لیے کہا کہ جو جہاں کام کر رہے ہیں بس کام کرتے رہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملک اس کا کتنا ترقی کر گیا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا، جو اللہ کے نام پر بنا، جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک سیاستداں ایک دوسرے کو انتقام کی آگ میں بالکل جلے بھنے ہوئے۔ قوموں کو دیکھ لو، آپس میں لڑائی، خاندانوں کو دیکھ لو، اداروں کو دیکھ لو، بھائیوں کو دیکھ لو، گھروں میں دیکھ لو، میاں بیوی کو دیکھ لو، چھوٹی چھوٹی بات پر ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر معاف نہیں کرتے۔ بھائی جو بات ہوئی سو ہوگی، کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ کلو بنی آدم خطاء، تمام بنی نو انسان خطا کار ہے، خطا کار میں بہترین توبہ کرنے والا ہے۔ جب اس نے آپ سے معافی مانگ لی، معاف کر دیں۔ آپ معافی نہیں مانگی تب بھی آپ وسعت ضربی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ یہی تو کہا گیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی آپ نے غصہ نہیں کرنا، غصے کو برداشت کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے معاف کرنا ہے۔ جس نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ جب آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں گے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر آپ حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا سے بچنے کے لیے معاف کر دیں تو جنت کے بیچوں بیچ محل کی ضمانت ہے۔ اللہ اکبر! جس کو اللہ پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بیچوں بیچ جنت میں محل کی ضمانت دے رہے ہیں، اس کو اور کیا چاہیے؟ اب آتے ہیں حدیث شریف کی طرف۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو اس وقت ان سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، فرمایا تھا کہ لوگوں کو
محبتیں دینا، محبتوں والے کام دینا، ایسے کام کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ لوگوں پہ نفرتیں پھیلیں، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، اور اختلاف نہ کرنا، اتفاق سے رہنا۔ اختلاف کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں ملک کے، قوم کے۔ پاکستان دو ٹکڑے کیوں ہوا؟ نفرت کے بنا پر، غصے کی بنا پر۔ خاندانوں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ نفرت کے بنا پر، غصے کی بنا پر۔ میاں بیوی میں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ غصے کی بنا پر، نفرت کی بنا پر۔ اختلافات آپ نے چھوڑنے، کتنے بڑے بڑے ادارے اختلافات کا شکار ہو گئے اور ختم ہو گئے ادارے۔ جس گھر میں، جس ادارے میں، جس قوم میں، جس قبیلے میں، جس ملک میں جہاں پر اتفاق ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، وہ ترقی کریں گے۔ جہاں پر اختلاف ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر 100,000 چونٹیاں بھی مل جائے نا، وہ ہاتھی کو پچھاڑ سکتی ہیں۔ چونٹیوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نے دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ اتفاق کے ساتھ رہنا ہے۔ چھوٹے موٹے اختلاف ہو جاتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کے مزاج کو برداشت کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، انتقام ہرگز نہ لیں، اور ایسے کام کریں جو دوسروں کے لیے محبت کا سبب ہو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ آج معاشرے میں ایک بڑی بیماری ہے، ہم برے ناموں سے پکارتے ہیں، برے ناموں سے پکارتے ہیں، اس نام سے پکارتے ہیں جو اس کی چڑ ہوتی ہے، اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ آپ ان کو اچھے نام سے پکاریں، محبت والے نام سے پکاریں، اچھے آداب سے پکاریں، تو آپ محبت دینے والے بنیں گے۔ تو تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ محبتیں بانٹنی ہے، پھول بانٹنے، محبتوں کے سوداگر بننا ہے۔ اور آخری بات ہے کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو نیچے گرانے کے در پہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے دوسروں کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی، آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ نے اپنے ساتھی کو، اپنے کولیگ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والے کو تکلیف نہیں دینی۔ آپ نے کوشش کرنی آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے، آپ کے رویے سے، آپ کے عمل سے کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رات کو جا کر تنہائی میں بیٹھ کر 10-15 منٹ آپ تنہائی میں بیٹھیں، اور اس کے بعد آپ اپنا جائزہ لیں۔ آپ میں غصے کی عادت ہے تو غصہ برداشت کرنا سیکھیں۔ آپ کی لڑائی جھگڑے ہیں، آپ سب کو معاف کر دیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک، اور نہیں کرتے ہیں تو اپنے رویے پر نظر ثانی کر لیں۔ آپ کس کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سوچیں، اور یہ سوچیں کہ میرے ہاتھ، میری زبان، میرے رویے سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے اچھا سوچوں گا اور آسانیاں پیدا کروں گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔